मिन्नतवार कदीर साहब कुल्लंच पेश मां ये डॉक्यूमेंट्री जोड़ कनुक इरफान नूर साहब के हस्ते आबाज तारीफ करजी कहीं चो ये मेहनत को था वो एक सेंटेंस से बल्कि शुमा नोट को आवाज हा गुश्त कि इट इज एन इमोशनल मूवमेंट फॉर मी मवत जहला निश्तगा था मन हम इमोशनल बूता यक साहती वास्ता कि इनक्या से बलाएं तारीख इनक्या से बलाएं आर्कियोलॉजी के पंचाचे अफ्ताजार साल कुहने ओ आ मैं मर्दमानी वजह छे स्मगल बुता दुजी बुता दश्ते तहा केचे कुंड कुंडा छे ओ आनु तकरीबन इररिकवरेबल आयुनुमा वापस आवत न कना भले सरजमे दीवाना स्टूडेंटा इल्मी शख्सियात कुल मर्दमान गुन दसबंदी के ए चीज़ा बायदे मां रियलाइज बेकना एहसास बेकना के मां मेहर बेकना आइंदा वती ए चीज़ानी वती आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्सानी हयाला बेदारा ओ अवेयरनेस शेंगो तालान बेकना ताकि मैं बच्चे तक आर्कियोलॉजिकल साइट्स में आसारी कदीमा डम्ब कलात में तारीख में राजदफ्तर बेबच्ची माँ या बेपहाजा आ पहरीजक बीबी ओ इशी अलावा इशी पेश के माँ मेहमान होती बुलोट है ना यक बरे पदा शुमारा माँ यक गप पे बल्कि मनी जिंदा अवली नंदा शुमारा गुशगाई के ए दीवाने दारग ए कम्प्लेक्स से जोड़ कलग इधे यक बलाए मर्दमानी यक जोहदी यक मेहनती खुसूसन यक जनरल और हानेस्टली गप पे यक सियासी चश्माची डन नहीं चीज़ मर्दम बेचारी यकीनन क्रेडिट और जोत कनुक दुर्सी ना रो भले डॉक्टर मालिक साहब भी निश्ता दीवाने तो का आई इनिशिएटिव जोत के कम्प्लेक्स सारा जोड़ को ओ आइए पुछता ये टीम केच कल्चर कम्प्लेक्स है के कार कनगाएं गुज़श्ता 4 सालें बगैर बजटा बगैर खासी सपोर्टा ये इदारा दाश्ता वनु डिप्टी कमिश्नर साहब बशीर बड़ेश साहब हम बाज मिन्नतवारा माँ के आइए एक प्रोग्राम जोड़ को था ओ मारा शुमारा ये अपॉर्चुनिटी दाता नो गेस्ट टाइम में नजूरा मावती मेहमान आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर कलीमुल्ला लाशारी साहबा स्टेज सारा लौटारे ना कि आर्कियोलॉजी सारा और चैलेंजेस रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंडस्केप ऑफ केच मक्कुरान कंट्रीब्यूशन चैलेंजेस और वे फॉरवर्ड टॉपिक के सारा शुमारा वती हयालन दर्शन का वगा वाद बच्चे शुमे सवाल अनि हम जवाब दन डॉक्टर कलीमुल्ला लाशारी साहब वो शुमे चापा आज ये बहुत ही खुशी का मौका है कि हम तुर्बत में दानिशमंदों नौजवानों और फैसला साजों के दरमियान अपना मुद्दा बयान करेंगे और इसके लिए शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है कि जिन मुंतज़मीन ने अपने ज़िम्मे इतना गिरां कदर फ़र्ज़ उठाया है और अभी तक के मामलात देखकर महसूस होता है कि उन्होंने खूब निभाया भी है, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मौजू के हिसाब से इसके 3 हिस्से किए जा सकते हैं। पहला हिस्सा तो उसका ये है कि बलूचिस्तान के खुसूसन इस इलाके को जो मकरान का कल्ब है, सेंटर है, उसकी अपनी कदामत और कदीम आसार, उनका कुछ जिक्र। दूसरा हिस्सा उसका ये है कि ये सारे मामलात जब आसार कदीमा के मौजूद होते हैं तो उसको संभालना, उनको बचाना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर बात यह है कि उसको कैसे बचाया जाए, वे फॉरवर्ड क्या है। आजकल की जो आर्कियोलॉजी है, कत्ते नज़र इसके कि दुनिया में क्या हो रहा है,
ہمارے بر صغیر میں اور خصوصاً پاکستان میں آرکیالوجی کا محکمہ اس وقت صوبوں کے حوالے ہے۔ پہلے یہ شکایت ہوتی رہی تھی کہ مرکز جو ہے وہ خاطر خواہ توجہ نہیں دے پا رہا اپنے معاملات کو صوبوں میں۔ اس وجہ سے سیاست کاروں نے بیٹھ کر 74 کے آئین میں جو وعدے وعید تھے ان کے لیے پروونشل آٹونومی پہ بات کی اور بہت ہی خوبصورت قسم کی ایک ترمیم وجود میں آئی اور ڈیلیڈ آٹونومی جو ہے وہ مل گئی۔ اس میں فیڈرل لسٹ سے آرکیالوجی کا شعبہ بھی پراونسز کے حوالے ہوا۔ اچھا، جب یہ ہوا تو اس وقت پراونسز میں پوزیشن کیا تھی آرکیالوجی کی، اور خصوصاً بلوچستان میں کیا تھا؟ تو جب یہ ڈیولوشن ہوتی ہے 2011 میں، کٹ آف ڈیٹ اس کی جون 30 تھی۔ مالک صاحب بیٹھے ہیں، معاملات ان کے سامنے ہیں، آپ کے بھی سامنے ہیں، آپ صاحب نظر ہیں۔ اس وقت بلوچستان میں کوئی صوبہ آرکیالوجی کا ڈپارٹمنٹ تھا ہی نہیں۔ اس وقت بھی چیف سیکریٹری صاحبان سے ہماری اکثر ملاقات ہوتی تھی تو ہم نے ان پر یہ زور دیا تھا کہ آپ کوئی ایڈوائزری کمیٹی کا قیام کریں جو اس معاملے پر بلوچستان کے لیے کوئی وے فارورڈ کا تعین کر سکے۔ پھر ہوا یہ کہ 14-15 تک بلوچستان نے صوبائی اینٹیکوٹیز ایکٹ برپا کیا، نافذ کر دیا، اور وہ ایکٹ تقریباً بعین ہی وہی تھا جو اینٹیکوٹیز ایکٹ 1976-75 کے زمانے والا ملک میں پہلے سے ہی رائج چلا آ رہا تھا۔ اب ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے ڈیولوشن سے کوئی فائدہ تو حاصل کیا نہیں، ہم اسی پرانی نہج پہ، پرانے سٹینڈرڈز پہ، پرانے پیمانوں پہ ہی کھڑے رہے کہ ہماری نظر وہی تھی، ابھی بھی ہمارے پیمانے وہی تھے، ہمارے پاس اسکیل وہی تھا جو پاکستان میں ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی اینڈ میوزیمز کے رسم و رواج تھے، اسی کے جو خد و خال تھے، جو اسی کے طور طریقے تھے۔ تو گویا کہ یہ ڈیولوشن تو ہوئی، لیکن آرکیالوجی کے حق میں اس ڈیولوشن سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا اور ابھی تک نہیں ہو رہا، سوائے اس چیز کے کہ ڈپارٹمنٹ صوبائی ہے، اور سوائے اس کے کہ اینول ڈیولپمنٹ پلان میں ان کو ایک خاصی رقم مل جاتی ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس رقم کا ہم نے جو خرچہ کرنا ہے وہ عمارتوں کے ساتھ کرنا ہے، ادھر میوزیم بنا دیں، ادھر کلچر سینٹر بنا دیں۔ اس سے کیا ہوا ہے کہ عمارتیں ہمارے پاس بن گئی ہیں، آرکیالوجی کا نیٹ ورک ہمارے پاس نہیں بن سکا۔ ہمارے پاس جو ہیومن ریسورس ہے، آرکیالوجی پڑھنے والے، آرکیالوجی محکمے میں کام کرنے والے، آرکیالوجی سے وابستہ لوگ جو اپنی کنٹریبیوشن والنٹریلی دے سکتے ہیں، وہ لوگ، ان میں کسی کی بھی ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی۔ تعلیمی میدان میں، یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی کا اجرا ہونا، آرکیالوجی کے خود بڑے سبجیکٹ کے اندر جو مختلف چھوٹے چھوٹے شعبہ جات ہیں ان کی شناخت کر کے ان کے شعبوں کو قائم کرنا اور اس پر تعلیمی میدان میں نوجوانوں کو ٹرینڈ کرنا، تو یہ چیزیں ابھی ہنوز تشنہ ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ ابھی آپ نے نوجوان عرفان صاحب کی بنائی ہوئی ڈاکیومنٹری دیکھی، اس کے اندر 2 دردناک لمحے موجود تھے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے لینڈسکیپ میں، ہمارے میدانوں میں، ہمارے چٹانوں میں اور ہمارے ٹیلوں میں، ٹبوں میں بہت سارا آرٹیفیکٹس صدیوں سے محفوظ چلا آ رہا ہے، اور ایلیگل ڈگرز جو ہیں وہ آتے ہیں
ان کا ایک نیٹ ورکنگ ہے اور وہ بلوچستان بھر سے انلیگل ڈگنگ کرتے ہیں، آرٹیفیکٹس کو اٹھا کے چلتے بنتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ یہ ٹھیکیدار کا سلسلہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کے پاس ایک پرائس لسٹ ہے جو گنداوا سے لے کر باقی سارے خطے میں وہی ریٹ لسٹ لاگو ہے۔ اگر بیڈ میں چھوٹا من کا دانہ اس کی قیمت ہے تو وہ 2500 یکساں چلی آ رہی ہے۔ میرٹ ہے ٹھیکیدار کے پاس، میرٹ ہے چور کے پاس، میرٹ ہے انلیگل ڈگر کے پاس، اور وہ اسی طرح سے پیسہ دیتا ہے اور اپنا مال بٹورتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے کہ ہماری اپنی اینٹیکوٹیز جو ہیں، ہماری اپنے ماضی کی نشانیاں جو ہیں، وہ پلفریج کا شکار ہو رہی ہیں اور مسلسل ہوئے چلے جا رہی ہیں۔ ہمارے اپنے مشاہدے میں یہ چیز کم از کم 25 سال سے تو بڑی روانی سے ہو رہی ہیں۔ شکر ہے کہ جو پولیٹیکل انریسٹ ہے اس کی وجہ سے اس کی رفتار تھوڑی سی تھمی ہے، لیکن اس میں ہمیں خوشی نہیں محسوس ہونی چاہیے کیونکہ یہ معاملہ جاری و ساری ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ جب انسان کی بات ہوتی ہے، انسان کے ماضی کی بات ہوتی ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مہر گڑھ ہے اور اس کی قدامت جو ہے وہ 7000 سال 7500 سال قبل مسیح ہے۔ سوال یہ کہ مہر گڑھ کی کھدائی کے بعد جو وہاں سے مال و اسباب برآمد ہوئے تھے ان پہ مزید تحقیق ہو سکی ہے؟ نہیں۔ اگر وہاں سے ہڈیاں برآمد ہوئی ہیں، اسکیلیٹنز ملے ہیں، کبھی ان اسکیلیٹنز پہ کسی ڈی این اے پہ، کسی جینیٹکس کے حوالے سے، کسی پروٹین ٹیسٹ کے ذریعے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس کی لنکیج کو دنیا بھر میں کہیں کسی کے ساتھ ملا سکیں یا کسی سے اس کو ایکسکلوڈ کر سکیں؟ کہاں کا آدمی تھا، کہاں سے آیا تھا، کہاں بیٹھا رہا، کتنے ہزاروں سال یہیں بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے بعد کس معاملات میں اس کی فوتگی واقع ہو گئی اور وہ دفن ہوا؟ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ اس وقت مہر گڑھ میں کھانا پینا کیا چل رہا تھا؟ ابھی تھوڑی دیر میں لنچ بریک ہوگی، آپ لوگ جائیں گے، بریانی بھی ہوگی، ہو سکتا ہے قورمہ بھی مل جائے۔ یہ رسم ہے اس وقت کی، اس جہان کی۔ اس وقت کی کیا رسم تھی؟ نمیدانم، کسی کو نہیں پتا ہے، نہ کسی نے جانچنے کی کوشش کی ہے، نہ کسی نے سائنٹیفک انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ صاحبان علم و دانش ہو، آپ کے معاملات میں یہ چیز ضرور آتی ہوگی کہ پروونشل حدوں میں بیٹھ کر فیصلہ بندی میں پریشر ڈالنے میں آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہو۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں ہیومن ریسورس پر توجہ کیوں نہیں ہے؟ ساری اسکیمیں سیمنٹ، بجری، لوہا ٹھیکیدار پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس انسان کا کیا بنے گا جو یونیورسٹی چلا آتا ہے، شوق سے آ جاتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے؟ اس کو ہم نے کون سے مواقع دیے ہیں؟ آپ بتا سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کتنی اسکالرشپس آپ لوگ دیتے ہیں آرکیالوجی میں؟ کتنی اسکالرشپس آپ لوگ دیتے ہیں ہسٹری میں؟ کتنی اسکالرشپ اینتھروپولوجیکل، سائنٹیفک، فزیکل اینتھروپولوجی میں آپ دیتے ہیں؟ ایک بھی واحد کیس نہیں ہے آدھے پاکستان میں جہاں پر فزیکل اینتھروپولوجی پر ایک پرچہ پچھلے 40 سال میں لکھا گیا ہو۔ تو یہ کیسے ہے؟ دنیا بھر میں حکومتیں تو حکومتیں ہیں، لوگ جو ہیں صاحب ثروت حضرات جو ہیں وہ بھی اپنے اسکالرشپس قائم کرتے ہیں، چیئرز قائم کرتے ہیں، خود ڈونیشن دیتے ہیں۔ وہ صاحب ثروت تو ہمارے ہاں ابھی تک سمیٹے جا رہا ہے، وہ اپنی ثروت کو بڑھانا چاہتا ہے، اس سے تو امید نہیں کی جا سکتی،
لیکن ہم اپنے معاملات میں، سرکاری معاملات میں، جبکہ ڈیولوشن کے ذریعے پروونسز کو بہت زیادہ حصہ مل رہا ہے، اس سے ہم کچھ پس انداز کر کے آرکیالوجی کے شعبے میں، اینتھروپولوجی کے شعبے میں کچھ چیزیں دینا شروع کریں، اسکالرشپس کا قیام کریں، ریسرچ گرانٹس دیں، لوگوں کو اس معاملے میں آگے بڑھائیں۔ یہ آرکیالوجی ملٹی ڈسپلنری شعبہ ہے، اکیلے بیلچے کی کھدائی سے آپ حقیقتوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آج سے 25 سال پہلے جبڑا، انسانی جبڑا ہاتھ آ گیا اور اس پر کتنی تحقیق ہوئی، اور انہوں نے ثابت کیا اس وقت تک، جیسے ڈاکٹر مالک صاحب بھی فرما رہے تھے کہ آدمی افریقہ سے نکل کے آیا ہے، لیکن آپ یقین جانیے اسی شعبے میں مزید تحقیق ہو رہی ہے۔ ابھی جو تازہ پرچہ جو ابھی آیا ہے وہ ینگزیان 2 نامی کھوپڑی کے حصے پر تحقیق کے نتیجے میں لکھا گیا ہے، اور وہاں پر ہیومن اینٹیکوٹی، انسان کا پیچھے جانا، ہومو ایریکٹس کا، ہومو سیپین کا اور ایشین لانگی کے جو گروپس بن رہے ہیں، ہائیڈل برجنز، یہ 5 بنیادی گروپس جو ہیں یہ اوپر جا کے پورا 1 ملین سال پہلے اس ایک آدمی کی اینسسٹری بتا رہا ہے جس کی کھوپڑی کا چیمبر بڑا ہے، جس میں ظاہر گرے میٹر بھی 1400 ملی لیٹر سے کم نہیں ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم نے ابھی تک جو ہے اس قسم کا بھی اہتمام نہیں کیا کہ ہماری کوئی یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی سے پوچھ لے، باٹنی والا پوچھ لے، زولوجی والا پوچھ لے کہ بھائی تمہارے پاس کوئی سیمپلس ہیں جو ہم آپ کے لیے ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ نیٹ ورکنگ بھی مسنگ ہے۔ تو جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا موضوع آج یہ تھا کہ کیچ میں آرکیالوجیکل لینڈسکیپ، تو وہ تو آپ نے اس ڈاکیومنٹری سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہ اتنا رچ خطہ ہے جہاں پر سینکڑوں سالوں سے، ہزاروں سالوں سے ہیومن بود باش کی نشانیاں ہمیں مل رہی ہیں، لیکن لے دے کے ہماری 4 آرکیالوجیکل سائٹس پہ ہی ٹوٹل کھدائی ہو سکی ہے، تحقیق ہوئی ہے، اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ ہمارے لینڈسکیپ میں بہت زیادہ آرکیالوجیکل سائٹس ہیں، اس دائرے کو، ایکسکیویشنز کو بڑھنا چاہیے۔ آج کی دنیا میں صرف جیسے میں نے عرض کیا کہ بیلچا نہیں ہے، لیڈار بھی ہے، الیکٹرو میگنیٹک انویسٹیگیشنز بھی ہیں، ریموٹ سینسنگ بھی ہے۔ ہم نے اس سے کیا فائدہ لیا ہے؟ ابھی تک ایک کیس پاکستان بھر میں ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے ریموٹ سینسنگ کے ذریعے آرکیالوجیکل ٹریجرز کو مارک کیا ہو اور اس کو فردر ایکسپلوریشنز اور سرویز کے ذریعے آگے بڑھایا ہو۔ تو میں یہ صاحبان دانش کے سامنے یہ نکتہ رکھتا ہوں کہ ہم ابھی تک اسی پرانے خیال میں بیٹھے ہیں۔ فرینچ مشن نے یہ کر دیا تھا، جرمن مشن نال میں آیا ہوا تھا۔ ایک فرینچ مشن جو ہے وہ ڈاکٹر تاج کے گھر پہ سامان رکھ کے چلا گیا، حالات ایسے نہیں دوبارہ آ سکتا۔ لیکن سوال یہ کہ ہم کہاں ہیں؟ ویئر آر وی ان دس ہول میپ؟ اس جہان میں ہم بھی زندہ قومیں ہیں، ہم کہاں پر ہیں؟ ہمارا کیا رول ہے؟ ہم سے کسی نے پوچھا ہے یا ہم کو کسی نے بتایا ہے یا ہم کو کسی نے ڈیوٹی سے لگایا ہے؟ یہ جو بچے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا منہ اس وقت کس طرف ہے؟ گمراہی کی طرف ہے، تاریکی کی طرف ہے، یا ہم نے ان کے لیے کوئی پالیسی بنائی ہوئی ہے؟ ان کے لیے کوئی ہم نے روڈ نیٹ ورک دیا ہے کہ بھائی کل تم یہاں سے نکلو گے تو تم کو یہ سہولتیں ریسرچ کی میسر ہوں گی، آپ کے لیے اتنی گرانٹس ہیں، آپ کے لیے اتنی اسکالرشپس ہیں؟ محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ ابھی تک اپنے آپ کو ماضی سے، اس ماضی سے جو کالونیل ماضی تھا، اس پیریڈ سے ہم نہیں نکال سکے۔ اگر ہماری نالی میں کوئی پتھر پھنس جاتا ہے تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی میونسپلٹی کا بندہ آئے، وہ پتھر نکالے تاکہ ہماری گلی میں جو ہے وہ سیوریج کا پانی نہ کھڑا ہو جائے۔ تو ہم نے خود سے اپنی مدد، آپ سے بھی کچھ نہیں سیکھا،
اور پھر ہمارے سرکاری ادارے اور سرکاری حکومت اور حکومتیں ایٹ لارج، لوکل گورنمنٹ سے آگے بڑھ کر بھی، پروونشل گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، انہوں نے بھی ہمیں کوئی پالیسی نیٹ ورک نہیں دیا کہ ہمارا 50 سالہ فیوچر کا یہ پروگرام ہے، ہم اس طرح سے 50 سال میں یہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب اس وقت پبلک سروس کمیشن کے تھرو بلوچستان میں 20 سے زیادہ افسر سلیکٹ ہوئے ہیں جو ڈپارٹمنٹ آف آرکیالوجی میں جا رہے ہیں۔ یہ پوسٹیں کریٹ ہوئی ہیں، سخاوت یہ بلوچستان گورنمنٹ نے کی ہے، لیکن روڈ نیٹ ورک بلوچستان گورنمنٹ نے نہیں دیا، پالیسی نان ایگزسٹنٹ ہے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ ہم کب تک اسی انتظار میں رہیں گے کہ یہاں کوئی پھر جرمن آئے، کوئی سیمپل اٹھائے، خدا کے واسطے لے جائے اور اس کی پروسیسنگ کرے، اور اس پروسیسنگ کے نتیجے میں ہمیں بتا دے کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ دودھ بھی پیتے تھے رات کو؟ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ مذاق ہم اپنے ساتھ کیوں روا رکھے ہوئے ہیں؟ ہمارے پاس اس چیز پر سوچنے کے لیے وقت کیوں نہیں ہے؟ ہم اپنے معاملات کو خود سے کیوں نہیں نبھا سکتے؟ اس وقت بلوچستان میں ایک بہت ہی اچھی عمارت بنی ہوئی ہے کوئٹہ میں، مہر گڑھ میوزیم کے نام سے۔ اس میوزیم کا بھی افتتاح 2023 میں ہو گیا تھا۔ افتتاح کیا ہوا تھا؟ پکڑ دھکڑ 11 کہ جناب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، چیف منسٹر نے کہا کہ ہمیں افتتاح کرا دیں۔ میوزیم میں کیا تھا؟ بلوچستان میں 11 بہت ہی اچھی آرکیالوجیکل سائٹس پہ ایکسکیویشن ہو چکی ہے، اس سے بہت ہی اچھا مٹیریل برآمد ہوا تھا، ایکسکیویٹ ہوا تھا، اور وہ پراپر سیکوینسنگ کے ساتھ ریکارڈڈ ہے، وہ میوزیم میں موجود تھا۔ میوزیم میں جو 2-4 آدمی تھے اس وقت، انہوں نے شوکیسز میں برتن رکھ دیے اور اس پہ لکھ دیا، ایک چھوٹا سا لیبل لکھ دیا کہ 3000 سے لے کے 6000 سال قبل مسیح تک۔ اب ایک برتن ہے، اس کی اپنی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، وہ پورے 3000 سال تک تو نہیں چلتا رہا ہوگا، وہ کسی ایک عہد کا ہوگا، کسی ایک حصے کا ہوگا، لیکن وہاں پر کوئی، چونکہ میوزیولوجی کی ٹریننگ نہیں تھی، ایکسپیرینس لوگ نہیں تھے، پالیسی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، عمارت تھی، میوزیم کا افتتاح کرنا تھا، ہو گیا، لیکن وہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی، وہ تعلیم کہاں آئے گی جو مہیا ہوتی، وزٹر بھی، جانے والا بھی انفارمڈ ہوتا اور وہ فائدہ حاصل کرتا اس میوزیم میں اتنی رچ کلیکشن ہونے کا۔ اس وقت وہاں پر ایک ڈیولپمنٹ کا منصوبہ چل رہا ہے جو ایمبیسڈر گرانٹ کے ذریعے ہے، اس میں اپ گریڈیشن آف میوزیم ہو رہی ہے، میوزیم کی چیزوں کا تعین اور تشخص کیا جا رہا ہے، ان کی ڈسپلے کی پریزنٹیشن کی جا رہی ہے، عنقریب اس کا افتتاح ہو جائے گا، اور صاحبان نظر اس چیز کو دیکھ کے خوش بھی ہوں گے، ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اس سے بڑا استفادہ حاصل کریں گے۔ یہی وے فارورڈ ہے کہ آپ سائنسی بنیادوں پہ اکیڈمک بیک گراؤنڈ کے ساتھ لوگوں کا ہیومن ریسورس کی ڈیولپمنٹ کے پلان بنائیں اور اس کو انکارپوریٹ کریں۔ صاحب کا حکم ہے کہ سوال جواب کے سلسلے میں بھی مبادہ کچھ لوگوں کے ذہن میں کچھ آتا ہو اور وہ پوچھنا چاہیں تو جناب جی مالک صاحب۔ ہلو ہلو تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو کچھ کہا ریئلی ہم نے آپ سے بہت سیکھا، لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ جنرلی جو ہمارے دانشور ہیں اور ان پہ کام کر رہے ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ مہر گڑھ از دی مدر آف سیولائزیشن، اس کے بعد پیرک آتا ہے جو سبی کے قریب ہے، پھر منجو ڈارو ہے، یہ انڈس سیولائزیشنز ہے، پھر ادا گندھاوا سیولائزیشنز ہے۔ کیا یہ
तीनों सिविलाइजेशन जो मैंने बाद में जिक्र किए, ये मेहरगढ़ के आप शूट्स हैं या उसके से ओरिजिनेट हुए हैं? फिर ये है कि मेहरगढ़ की जो बहुत सी चीज़ें हैं, क्या उसको मेसोपोटामिया जो है ना सिविलाइजेशन से उनके क्या रिश्ते हैं, ये हमने अखज़ किए हैं। जैसे हमारे बलूचों में तो थर्ड जो माइग्रेटरी थ्योरी के बाद जो नेटिव थ्योरी है, तो वो इस पे हम कहते हैं कि जी वी आर नॉट माइग्रेटेड फ्रॉम नॉट नदर एंड सेंट्रल एशिया और मेसोपोटामिया, हम यहाँ के हैं। तो खैर मैं वो हिस्ट्री पे आपको नहीं ले जाऊंगा, लेकिन आर्कियोलॉजिकली क्या ये तमाम जो हमारी सिविलाइजेशन है इंक्लूडिंग इंडस और दूसरे, ये मेहरगढ़ से निकले हैं। शुक्रिया जी। डॉक्टर मालिक साहब का सवाल बहुत ही अहम था, जामिया था, और उन्होंने अपने सवाल में जो दो चीज़ों पर ख़ास तौर पे तवज्जो दिलाई कि क्या मेहरगढ़ की जो कदीम तहजीब है वो मंबा है इस पूरे रीजन में, इस पूरे खित्ते में जो सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट्स और जगहों पर होती नज़र आ रही हैं, जैसा कि केच मकरान में हुई, दश्त में हुई, पंजाब में हुई, सिंध में हुई। तो क्या मेहरगढ़ वाक़ईतन मदर ऑफ सिविलाइजेशंस है? बड़े मज़े की बात तो ये है कि जो से सियासत से कतई नज़र और तारीख़ के उस हवाले से जहाँ पर हमारे तारीख़ नवीस जो हैं मुख्तलिफ़ किस्म के कयास आराइयाँ करते हैं, उससे कतई नज़र बात अगर टेक्निकल बुनियादों पर देखी जाए और समझी जाए तो यह है कि मेहरगढ़ वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी तक की जो थ्योरीज थी वो फेल होती नज़र आ रही हैं। अभी तक की क्या थ्योरी थी जनाब? अभी तक तो ये समझा जाता था कि जब आदमी हंटर गैदरर था, शिकार करता था, खाता था और दरख्तों से नोच के जो चीज़ मिल जाए उठा लेता था और वो चलता रहता था, और उसने उस वक्त दुनिया में घर बनाए, मकान बनाए जब उसने खेती बाड़ी शुरू की। अच्छा, ये पूरी दुनिया में ये मशहूर है और इसी पर ही लोग क्यास आराइयाँ होती हैं, यही इंटरप्रिटेशन आर्कियोलॉजी में की जाती है। मेहरगढ़ वो वाहिद जगह है जहाँ पर इस चीज़ का सबूत मिलता है कि हुजूर नहीं। ये वो जगह है जहाँ पर हंटर गैदरर ने एग्रीकल्चर से बहुत पहले गांव बना लिया था। अच्छा, अब ये जो एक मौरकतुल आरा नया ट्रुथ निकला है, नया सच जो निकला, उसने दुनिया को हिला दिया और उस पे लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आया वाकईतन ऐसा ही था? क्योंकि आप अगर देखें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लाखनजोदड़ो, ये सब बड़े बड़े अर्बन सेंटर्स हैं, लेकिन इनके साथ बड़े मैदान हैं। उन मैदानों पे फ्लड्स आते थे। अगर फ्लड आ गया 2 साल में, उस पूरे खित्ते पे पानी फैल गया और पानी वापस हो गया 4 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में। जैसे ही दरिया का पानी वापस हुआ, लोगों ने आके वहाँ खेती बाड़ी शुरू कर दी, उसको रिक्लेम कर दिया और उसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इतनी बढ़ी कि पॉपुलेशन खूब बढ़ी, बहुत बढ़ गई। मेहरगढ़ को जब हम देखते हैं, उसके मॉडल को देखते हैं, तो अब आप में से भी किसी साहब को अगर वो सिबी और उस इलाके में बुलान में जाने का मौका मिला होगा तो आप समझ सकते हैं कि वो फ्लड प्लेन्स वाली थ्योरी यहाँ पर लागू नहीं थी। और फिर उनके जो घरूंदे हैं, उनके अंदर से जो चीज़ें बरामद हुई हैं, उसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बहुत बाद में आई हैं। तो जो वो पहले वाली 3 स्टेजेस हैं, उसमें तो व्यापार था, इंडस्ट्री थी। यानी आप सोचें कि एग्रीकल्चर से पहले वो पॉपुलेशन सेडेंटरी हो गई, लेकिन बेसिस जो है वो एग्रीकल्चर नहीं था। अच्छा, ये तो बात यहाँ पर हो गई। तो आपके सवाल का दूसरा हिस्सा था कि क्या बाकी जो चीज़ें चारों तरफ जो ह्यूमन मटेरियल डेवलपमेंट हुई है, क्या वो मेहरगढ़ से मुतासिर है?
بالکل ہے جناب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مہرگڑھ سے برآمد ہونے والے جتنی بنیادی چیزیں ہیں جیسے سیلز ہیں، وہ سیلز بعد میں ڈیولپ ہوتی ہوئی ایک نئی شکل میں پورے انڈس ویلی سویلائزیشن میں پھیل گئی ہیں، نظر آتی ہیں، ملتی ہیں۔ اسی طرح مدر گارڈیز کی فگرین ہے، وہ وسوسہ ہے، وہ یقین ہے، وہ اعتماد ہے، وہ پرانا مذہب ہے جو مہرگڑھ میں پریکٹس ہو رہا تھا، اور وہ کسی ایپیڈیمک کی طرح باقی خطوں میں بھی پھیل گیا۔ ہمیں فگرینز دوسری خطوں میں بھی ملنے لگی اسی سائز کی، لیکن ویرائٹی کے ساتھ، ویریشن کے ساتھ، ان کے خد و خال میں تھوڑا فرق تھا۔ اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ مہرگڑھ چونکہ کچھ ہزار سال پہلے اپنی سیڈنٹری پوزیشن رکھتا تھا، سیٹلمنٹ بنی ہوئی تھی، گاؤں تھے، اس وقت ابھی کیچڑ تھی، جہاں مونجو دڑو ہے، جہاں ہڑپا ہے، اس وقت وہاں ابھی کیچڑ تھی، وہ پانی سوکھا نہیں تھا گلیشیل ایج والا جب مہرگڑھ میں لوگوں نے اپنے گھر بسائے تھے۔ تو بعد میں وہی اثرات میدانوں میں پھیل گئے، اور مہرگڑھ نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، ڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے ٹورڈز دی گروتھ آف انڈس ویلی سویلائزیشن۔ اس کے بعد پھر جو اپنا برونز ایج ہے، جب وہ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں اس خطے میں 1900 سال قبل مسیح میں برونز ایج کا یہاں پہ خاتمہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، لوگ یہاں سے مائیگریٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر خاصا عرصہ ڈارک ایج ہے۔ وہ اس لیے ڈارک ایج ہے کہ اس وقت کے پھر کچھ آثار ہمیں نہیں ملتے خاصے عرصے تک۔ بعد میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جب لوہا لوگوں نے دریافت کر لیا تھا، یعنی 1200 سال قبل مسیح کے اراؤنڈ، تو پھر بستیاں بسنا شروع ہو گئیں، اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو آپ نے فرمایا گندھارا، تو وہ گندھارا 6 صدی قبل مسیح میں اپنا اثر و نفوذ ڈالنا شروع کرتا ہے۔ ہلو جناب سر میرا ایک سوال یہ ہے کہ آپ کا یہ جو ڈیرہ بگٹی کا جو علاقہ ہے، یہاں سے ڈائنوسارز کے نمونے ملے ہیں نواب اکبر خان بگٹی کے دور میں جب یہ ریسرچ ہوا تھا۔ بعد میں کہیں میں یہ آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ اس ٹائم ڈیرہ بگٹی کا جو موجودہ علاقہ ہے، یہاں پہ دریا ہوا کرتی تھی، یہ خشک ہو گئی اور یہاں پہ جو آبادی تھی وہ دوبارہ آباد ہوئی ہے، نمبر 1۔ دوسرا یہ کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا، اور اس کے بعد آپ نے رپلائی کی کہ آپ کے مہرگڑھ میں ایگریکلچر بعد میں آئی ہے، تو اگر ہم ریلیجن کی طرف جاتے ہیں تو قرآن میں پھر یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے آدم علیہ السلام کا، کہ ایک گندم جو ہے کانے سے، یعنی کہ گندم کا اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو وہ اس کا ذکر ملتا ہے ہر جگہ، مطلب جس سیولائزیشن کی آپ بات کرتے ہیں وہاں پہ گندم اور درانتی، یعنی جس دن درانتی ایجاد ہوئی زمین کو جو ایگریکلچر کے لیے، اس دن سے انسانی ارتقاء کا عمل شروع ہوا۔ تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ابھی تک انسانی ارتقاء کا عمل شروع نہیں ہوا ہے، ایگریکلچر نہیں ہوئی ہے، وہ ابھی تک درختوں سے، جھاڑوں سے پتے اٹھا کے کھا رہا تھا، وہ ایگریکلچر کے بغیر وہ کیا کاروبار کر رہا ہوتا تھا انسان؟ آپ کا سوال بہت دلچسپ بھی ہے اور معنی خیز بھی ہے۔ آپ نے 3 چیزوں کو ملایا ہے، اس میں آپ جیولوجیکل پاسٹ میں جا رہے ہیں، جب زمین پہ بہت سے معاملات وقوع پذیر ہو رہے تھے، اور وہ لاکھوں سال کی کہانی ہے، اس کا آرکیالوجی سے تعلق نہیں ہے۔ سمندروں کا ہونا، پھر میدانوں کا بننا، اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر گلیشیل ایج 1 2 3 4 ان کا ریکارڈ ہمیں ملتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے، یہ آرکیالوجی کے اسکوپ سے باہر کی بات ہے۔ آپ کا دوسرا حصہ ہے سوال کا کہ ایگریکلچر جو ہے، گندم کی پیدائش جو ہے اور درانتی کا ہونا،
اب مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم میسوپوٹیمیا کی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں تختیاں ملتی ہیں، مٹی کی وہ تختیاں جن پہ کنیے فام تحریر ملتی ہے. اس کنیے فام میں لوگوں نے اس کی پڑھائی کر لی ہے، وہ ڈیکوڈ ہو گیا ہے، اور اس میں ایگریکلچر کے بہت سے معاملات اس ٹیبلٹس میں لکھائی میں موجود ہیں، ملتے ہیں، جس میں نہ صرف فصلوں کی جو بٹائی ہوتی ہے، جو درانتی کی بات آپ کر رہے ہیں، اس بٹائی کے بعد جو ان کی حصہ داری بنتی ہے اور اس حصہ داری کی جو تقسیم ہوتی ہے، وہاں تک کے معاملات ان ٹیبلٹس میں مل رہے ہیں. اور حقیقتاً جب میسوپوٹیمیا میں گندم اور جو اگ رہی تھی اور بٹ رہی تھی امانگ دی حصے دار رواج عام کے طور پہ، اس وقت ہمارے ہاں بھی مہر گڑھ میں بھی اس سے 1300 سال پہلے رائس اگ رہا تھا. رائس کی کہانی، چاول کی کہانی باقی ساری دنیا میں صرف 1200 سال قبل مسیح بتائی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں مہر گڑھ میں چاول اس وقت بھی نظر آ رہا ہے جب کہیں پر اس کی مثال نہیں ہے. اس کے بعد پھر ہمارے ہاں مہر گڑھ میں وہ بھی چیز نظر آ رہی ہے جس کو ہم کاٹن کہتے ہیں، سوت کہتے ہیں. وہ کاٹن کے پودے سے دھاگے کا بننا، اس دھاگے سے کپڑے کا بننا، اس کپڑے کا پھر تجارت میں استعمال ہونا، اور اس کا افریقہ کے نارتھ ساؤتھ کارنر جس کو کہتے ہیں ہم ہارن آف افریقہ، ریڈ سی کے بعد وہاں تک اس کا پہنچنا، یہ ساری مصدق کا آرکیالوجیکل فائنڈنگز ہیں. تو اس لحاظ سے اب آدم والا گندم کوئی اور ہو لگا، باقی جو آرکیالوجی والا گندم ہے وہ یہاں پر مونجو دڑو سے بھی ملا ہے، میسوپوٹیمیا سے بھی ملا ہے، اور اس کے علاوہ پیش نظر چاول بھی ہیں، وہ ذرا اس کو بھی لنچ میں دیکھ لیجئے گا. لگ بھگ سر یہ ایک انفارمیٹیو بات ہے. 2019 غالباً آپ نے مہر گڑھ کی بات تو کی، لیکن یہاں ہمارا میری قلعہ ہے اور یہ شاہیتوں ہمارا قلعہ ہے. ان دونوں پر 2019 کو میرے خیال سے یہاں بڑی سرگرمیاں ہوئیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، اور اچھے خاصے ڈرون شون بھی اڑائے گئے، اور حکومت نے پی ایچ ڈی بھی بنا لی. لیکن لگ بھگ 20 کروڑ روپے کی کوئی پی ایچ ڈی تھی. اس کا سر کیا ہوا؟ 7 سال بیت گئے 2019 کو، لیکن نو این ایکشن بینگ ٹیکن اسٹل. کیا مسئلہ ہے سر؟ یہ آپ نے بہت بڑی اچھی بات کہی ہے، اور آپ نے مجھے یاد دلا دیا ہے کہ گورنمنٹ آف بلوچستان کی ایک اسکیم تھی. اس اسکیم کا ایک امبریلا اسکیم تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جناب مہر گڑھ، شاہی تم، میری قلعہ، بابانی ٹومز وغیرہ وغیرہ کو پریزرو کرنے کے لیے ایک اسکیم ہے. تو وہ امبریلا اسکیم تھی. اس کا پہلا حصہ وہ تھا کہ ڈاکیومنٹیشن ہو، اس کا صحیح قسم سے اس کو گرفت میں لایا جائے. تو اس پہلے مرحلے میں 2019 کی جو آپ بات کر رہے ہیں، اس میں ہم نے ایک کام کیا تھا. ہم نے 5 آرکیالوجیکل سائٹس اور ایک ہسٹوریکل گریو یارڈ، ان کی ہم نے ڈاکیومنٹیشن کی ہے، اور وہ پوری طرح سے 3D کی صورت میں بھی ہے، ویڈیوز کی صورت میں بھی ہے، ہر ناپ کے حساب سے بھی ہے. اور اس ڈاکیومنٹری کے بعد ان کا انالیسس کر کے ان کی پریزرویشن کے لیے پلان بھی بنا کے گورنمنٹ کو دے دیا گیا ہے. اچھا، اب آگے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ آگے سوچیں کہ اس اسکیم کا جو دوسرا حصہ ہے، پارٹ 2 ہے، وہ ابھی تک پی ایس ڈی پی سے منظور نہیں ہوا. تو لہٰذا اس پہ مزید کام ابھی تک رکا ہوا ہے. ہو سکتا ہے کہ پرائرٹیز حکومت کی، پی ایس ڈی پی کی بدلتی ہیں، اور اس اسکیم کو مزید اگر ریویژن کے بعد اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے تو اس سے بہت سی چیزیں معلوم ہوں گی.
ख़वातीन व हज़रात, आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। मामलात आर्कियोलॉजी पे आपका सोचना कौम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। फिर शुक्रिया।